आदाब, नमस्कार। आज मैं आपको सुना रहा हूँ एक अफसाना जिसका उन्वान है सिफर। सिफर ऐसे लिखा है रशीद जहां ने। तो सुनिए रशीद जहां का अफसाना सिफर। अब्बा जान, सईद भाई जा रहे हैं। चीफ जस्टिस सर अताउल्लाह ने ब्लॉटिंग को जल्दी से छुपाते हुए कहा। तो फिर आपने उनको निकाल ही दिया। ज़किया की आंखों में नफरत बगावत की चमक थी। तुमको इन बातों से क्या मतलब? जाओ, तुम अपना काम करो। जज साहब ने झल्ला कर कहा, तो आप मुझको भी जाने दीजिए। कहना तो चाहते थे कि तुम भी जाओ, तुम भी दफा हो, लेकिन बेटी ज़ात थी। उसकी आंखों की तरफ देखा और खून का घूंट पीकर सिर्फ इतना ही कहा, जाओ यहाँ से ज़किया, मुझे काम करने दो। जज साहब ने अपनी कोहनियाँ मेज़ पर टेक दी। नज़रें फाइल पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। आज उनको सईद पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। खुद नालायक हो तो हो, ज़किया का भी नाश कर रहा था। ज़किया की हिम्मत तो देखो, मुझसे दो बदू लड़ने आई। 28 साल की उम्र हो गई और बेकार ही घूमते हैं। इस उम्र में मैंने क्या क्या नहीं किया था। मुफ्त का आराम मिले तो आंखों पर चर्बी छा जाती है। जब अब्बा मरे थे तो छोटे छोटे 6 बच्चे छोड़कर मरे थे। अम्मा बेचारी ने सिलाइयाँ की, चक्की पीसी। मैंने 13 साल की उम्र से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उफ, उस वक्त की गुर्बत और मुसीबत का ख्याल करके कितनी तकलीफ़ होती है। और ये साहबजादे आँख में आँख मिलाकर कहते हैं, आपने किया ही क्या? आपके अमीर हो जाने से किसका फ़ायदा हुआ? गड्ढे से निकाल कर मैंने इन सब को आसमान पर पहुंचा दिया, जो आज इस काबिल हुए कि कार्ल मार्क्स बगल में दबाए घूमते फिरते हैं। हमारा घर था एक काली अंधेरी कोठरी और छोटा सा आंगन। बरसात भर हम सबके सब उसको लीप पोत कर खड़ा रखते थे। एक खटिया पर 3-3 सोते थे। आज निवाड़ के पलंग पर ऐंठ कर सईद साहब सोचते हैं कि वो दुनिया की हालत बदल देंगे। और फिर खूबी यह है कि फरमाते हैं कि अगर आपकी औलाद को बड़ी नौकरियां मिल भी गईं तो फ़ायदा किसको हुआ? जो पुराने ज़माने में आपके साथ थे उनका तो उल्टा नुकसान हुआ। उनके दुश्मनों में एक और का इजाफा हो गया। आपको उन गरीबों से क्या हमदर्दी है जो आज तक उसी हालत में पड़े? आप हर उस कानून की हिफाजत करते हैं जिससे आपके पुराने तबके की हालत बदलने ना पाए। मैंने अपनी हालत बदल ली। मैंने मना किया था औरों को कि तुम न बदलो। मेरा दिमाग था, हिम्मत थी, आगे बढ़ गया। वो जाहिल, वो सुस्त, वो क्या अपनी हालत बदलेंगे? कहता है कि सारी मेहनत जो आपने चीफ जस्टिस बनने में सर्व की है बेकार गई है, बिल्कुल बेकार। उसने बेकार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि कहा था आपने गद्दारी की है। गद्दार वो है या मैं हूँ? वो मेरी सारी मेहनत को मिटा देना चाहता है। खुद एक नमक हराम गद्दार की हैसियत से मेरे घर में रहता है। मैंने खुद मेहनत करके ये सोसाइटी बनाई है। वो कौन है? इब्राहिम, अरे जाओ भाई, इक्का तो ले आओ। घर के दूसरे जानिब से आवाज़ आई। इस आवाज़ को सुनकर जज साहब के गुस्से में और इजाफा हो गया। अब यक्के में बैठकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे मुझको जलील करने के लिए। जानते हैं कि शाम को अक्सर मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ आते हैं, तो उनको दिखाने को मैंने कई बार कहा कि जाओ यहाँ से। अगर ऐसा काम करना हो तो किसी दूसरे शहर में दफा हो, तो वो भी नहीं मानते।
فرماتے ہیں کہ میں تو جہاں مجھ کو حکم ملے گا وہیں کام کروں گا. حکم ملے گا، حکم ملے گا انہیں. ہے کون انہیں حکم دینے والا؟ باپ کا حکم یہ نہ مانے. ماں تو خیر سوتیلی ٹھہری، دادی کا کہنا یہ نہ سنے. حکم مانیں گے کس کا؟ پارٹی کا. پارٹی کیا برائے؟ قید یافتہ بدماشوں کی ایک جماعت جو کسی کو بڑھتے پنپتے نہیں دیکھ سکتی اور دوسرے کی دولت چھین کر بانٹتی ہے. کبھی دولت جمع کی ہو تو جانے کہ دولت کن مصیبتوں سے جمع ہوتی ہے. ٹھنڈا سانس لے کر سوچا کون سی نوکری تھی جو میں اس کو نہیں دلوا سکتا تھا. آخر 3 بڑے لڑکے لگ ہی گئے. ایک خدا کے فضل سے اب کلیکٹر ہو جائے گا، دوسرا ریلوے میں ہے، تیسرا پولیس میں ہے. یہ حضرت نوکری نہیں کرتے. جب سمجھایا کہ بھائی اس قسم کی حرکتیں چھوڑو، کچھ کام ہاتھ میں لو، تو جواب سن لو کہ جس سینے پر آپ اکیلے چڑھ کر اتنے اوپر پہنچے ہیں وہاں میں سب کو، سارے جہاں کو لے کے پہنچوں گا. اب سارے کے سارے کیسے ایک سے ہو سکتے ہیں؟ صاحبزادے بےغیرت ایسے ہیں کہ کانپور گئے تھے، 6 مہینے نہ رہ سکے کہ ٹائیفائڈ ہو گیا. جو دوست ہیں جنہیں وہ کامریڈ کہتے ہیں وہ 2 دن خدمت نہ کر سکے، جا کر اسپتال میں پٹاخ ہے. ذرا برا نہ مانا اور لگے ہے الٹا انہی کی تعریف کرنے کہ کوئی ڈاکٹر یا نرس تو وہ لوگ ہیں نہیں، پیسہ ان کے پاس نہیں. اگر اسپتال میں نہ لے جاتے تو میں مر جاتا. دادی کے چہیتے ہیں، انہوں نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا. پھر کہیں جا کر زندہ ہوئے تو پھر سے وہی جنوں. ارے ابراہیم بھائی تم ابھی گئے یا نہیں؟ اچھا ابھی گئے نہیں ہیں. مصیبت کی زندگی کو جان بوجھ کر اپنا لینا یہ کہاں کی عقل ہے؟ سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سما لینا یہ کون سی دانش مندی ہے؟ سارے جہاں کا درد تمہیں دوسروں سے کیا؟ اگر لوہار کے لڑکے بھوکوں مرتے ہیں تو تمہاری بلا سے، جو بھنگی حیضے سے مر گئے تو تمہیں کیا؟ وہ اپنی فکر کرو، روپیہ کماؤ، آرام سے رہو نا. ان سے نہیں ہو سکتا. اگر چین سے نہیں بیٹھ سکتے تو ہر وقت دوسروں کو دکھ بھی نہ کرو. یہ ناخلف تو ہر وقت میرے سامنے آئینہ لیے کھڑا رہتا ہے. ساری دنیا میری تعریف کرتی ہے، میرا نام مثال کے طور پر فخریہ لیتی ہے اور یہ میری زندگی کو ناکارہ، بیکار اور فضول سمجھتے ہیں. میرے صاحبزادے، ان کو کیا معلوم مصیبت کس کو کہتے ہیں. جیل کیا ہوا ہے جیسے حج کر آئے. میں نے 13 سال کی عمر سے کام شروع کیا تھا. خود پڑھتا تھا، چھوٹے بھائی کو پڑھاتا تھا. بڑی مشکل سے انٹرنس کر کے 30 روپے کی نوکری کی تھی. جب اس کوٹھریا کو چھوڑ کر ہم دالان والے گھر میں گئے تھے تو اماں نے بے اختیار اس کو چمٹا لیا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اماں تم کو محل میں بٹھا کر 2 مامائیں خدمت کو نوکر رکھ دوں گا. صاحبزادے فرماتے ہیں ان 2 عورتوں کے دل سے پوچھئے جو آپ کے یہاں غلامی کرتی ہیں. واجد، ارے بھائی ابراہیم سے کہا تھا ابھی تک یکا نہیں آیا. ابراہیم تو ادھر ہے نہیں، تو بھائی تم ہی جا کر لا دو. مجھ کو لیڈی صاحب کا حکم ہے کہ اس وقت کہیں نہ جایا کرو. ارے خود نہیں جا سکتے تو کیا ابراہیم کو نہیں ڈھونڈ سکتے؟ ذکیہ نے واجد کو ڈانٹا. سعید بھائی، میں آپ کی جگہ ہوتی تو کبھی اتنے دن یہاں نہ رہتی. نوکر تک تو آپ کی عزت نہیں کرتے. سچ مچ آپ بہت بے غیرت ہیں. ابھی حامد بھائی کہتے ہیں. سعید ہنسا. ارے میری اور حامد بھائی کی کیا برابری؟ وہ انعام و اکرام دیتے رہتے ہیں، وہ کلیکٹر ہیں. تم کو کلیکٹر ہونے سے کس نے منع کیا تھا؟ سر عطا اللہ بیگ نے اپنے خیالوں کا سلسلہ جاری رکھا. اسی دن کے لیے مصیبت اٹھائی تھی کہ میرے بچے خوشحال رہیں.
دنیا میں ان کی عزت ہو. ایک کلیکٹر ہے, دوسرا کپتان پولیس ہے, تو کتنا میرا دل خوش ہوتا ہے. اس کو بھی ناہنجار کہتا ہے کہ میں نام کے لیے مرتا ہوں, چندے بھی اس لیے دیتا ہوں, اماں کے لیے نوکرانیاں بھی اسی لیے رکھتا ہوں. مجھ میں انسانی ہمدردی نہیں. کل میں نے غصے میں فیاض کو ایک تھپڑ مار دیا تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا. اب نوکروں پر بھی ہمارا حق نہیں. نوکر نہ ہوئے, ہمارے آقا ہو گئے. اب نوکروں کو بھی نہ پیتے ہیں تو پھر کام کیسے چلے؟ ہم نے کیا کیا مصیبتیں نہ اٹھائیں, افسروں کے کیا کیا نخرے نہ سہے, کیا کیا حرکتیں ان کو خوش کرنے کو نہیں کی. بہت سی باتیں تو ایسی کی جاتی ہیں کہ انسان خود اپنے سے اعتراف نہیں کر سکتا, اور جو ایسی باتیں نہ کرو تو پڑے رہو گڈھے میں. اگر میں نے بے ایمانیاں کی ہیں اور ہر قسم کی ذلیل حرکتیں کی ہیں تو کس لیے؟ اسی لیے نہ کہ آگے چل کر میں اور بچے آرام سے رہیں. تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے, ایک موٹر دفتر کی کھڑکی کے نیچے آ کر ٹھہر گئی اور سر علی بیگ کے بڑے لڑکے اتر پڑے. ارے بھائی سعید, یہ اسباب کس کا ہے؟ میرا ہے. کیوں بھائی سعید, کہیں جا رہے ہو؟ جی ہاں. کہاں؟ پارٹی آفس. ارے میاں تم بھی کس وبال میں پڑے ہو, چھوڑو یہ قصہ, کہیں جیل ویل نہ چلے جانا. سعید ہنسا. مجھ کو تو جیل جانے کا شوق نہیں, باہر رہ کر کام کرنا چاہتا ہوں. یہ تو آپ افسروں کی مہربانی ہے, جب چاہیں بھیج دیں. جج صاحب باہر کی باتیں سن کر دل میں کہنے لگے, جی ہاں بجا ہے. یہ تو حماقت کی کوئی حد ہے. ہزاروں کو ہر سال جیل خانے بھیج دیتا ہوں. میری ایک قلم کی جنبش سے لوگ پھانسی کے تختے پر لٹک جاتے ہیں. میری توہین کی حد ہے یا نہیں کہ میرا ہی لڑکا جیل جائے؟ میرا دل تو اب اس کی صورت دیکھنے کو نہیں چاہتا. شکر ہے کہ آج جا رہا ہے, لیکن مجھے چین کب ملے گا؟ یہ تو دادی ہر وقت روئیں گی کہ واپس بلا لو, ادھر بیوی صاحبہ لڑیں گی کہ وہ ذکیہ کو بھڑکاتا ہے, گھر میں نہیں گھس سکتا. اب چاہے کچھ ہو, میں اس دک کے کیڑے کو ہرگز گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. اب تو اماں چاہے کچھ بھی کہیں اور ذکیہ چاہے کتنے نخرے دکھائے, سعید میاں اب یہاں نہ آنے پائیں گے. اگر بلا لوں تو وہ شرمندہ ہو کر تھوڑی آئے گا. جو کام کرتا ہے وہ کرتا رہے گا. میرے روپے کو ملک کا روپیہ کہتا ہے, بے دردی سے خرچ کرتا ہے, پھر ہر وقت عدالت کرتا ہے. میری ہر حرکت کو ترازو کے پلڑے میں تولتا ہے. یہ کیا جانے تولنا, اس کا تجربہ ہم کو ہے. دکانوں پر چھٹاک بھر آٹے کے لیے بنیے سے لڑنا پڑتا تھا. ہر خواہش کو آئندہ کے لیے ملتوی کرنا پڑتا تھا. پھر بیوی ملی, اف کتنی بری. ایک دن میری طبیعت اس سے نہ لگی. یہ سعید بالکل اپنی ماں کا نمونہ ہے. جتنی خواہش مجھ کو ترقی کی تھی, اتنی ہی لاپرواہ وہ تھی. لوگ کہتے تھے وہ خوش قسمت ہے, اس کے آتے ہی میری وکالت چمکنے لگی تھی. لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں تھی, روپے سے محبت ہی نہیں تھی. اس کے مرنے کے بعد کتنی مشکلوں سے سورا سے شادی ہوئی. جو کہیں آج وہ زندہ ہوتی تو یہ پوزیشن کیا اس پر جچتی, یا لیڈی صاحب اس پر جچتا؟ توبہ توبہ کرو. ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی. جج صاحب نے ماتھا سکیڑ کر ریسیور ہاتھ میں لے لیا اور کہا, ہلو, کون ہے؟ عارف. کون عارف؟ اچھا آپ ہیں مولوی سید حسن کے لڑکے. ہاں آپ آئے تو تھے نا اس دن. آپ اب سب انسپیکٹر ہیں نا؟ ہاں. اس کو یاد آ گیا, آپ نے ذکر تو کیا تھا اپنے لڑکے کی شادی کا. لیکن بھائی مجھ کو تو معاف کر دو, میں نہیں آ سکوں گا, 5 منٹ کو بھی نہیں. میرے یہاں آج ڈنر ہے, میں نہیں آ سکتا. جی ہاں
جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مجھے بہت خوشی ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ نہیں، میں نے وعدہ تو نہیں کیا تھا، یہ کہا تھا فرصت ہوئی تو آ جاؤں گا۔ ہاں حامد آئے ہوئے ہیں، ہاں حامد آئے ہوئے تو ہیں، لیکن ان کا بھی ڈنر پر ہونا موجود، ہاں حامد آئے ہوئے تو ہیں لیکن ان کا بھی ڈنر پر موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ آنکھ اونچی کی تو بڑا لڑکا حامد سامنے کھڑا تھا، ہنس کر پوچھنے لگا، یہ کون ذات شریف تھے؟ ایک مولوی سید حسن کسی زمانے میں ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، انہوں نے بچپن میں مجھے قرآن شریف بھی پڑھایا تھا۔ ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، کانسٹیبل سے بڑھ کر اب سب انسپکٹر ہوئے ہیں، لڑکے کی شادی ہے، 3-4 بار آ کر دیکھ کر چکے ہیں، اور اب ٹیلی فون۔ نامعلوم یہ لوگ اتنے کوڑ مغز کیوں ہوتے ہیں؟ خود کیوں نہیں سمجھ آتے جو فضول دوسروں کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتے ہیں؟ بھلا سوچئے، چیف جسٹس صاحب چلے جا رہے ہیں ایک کانسٹیبل کے لڑکے کی شادی میں، ارے کوئی تک بھی تو ہو۔ جج صاحب نے اپنے ہونہار بیٹے کی طرف دیکھا جو خدا کے فضل سے اپنے ضلع کا کلیکٹر تھا، 6 لاکھ پر حکومت کرتا تھا، اور اب 4 روز کی چھٹی لے کر باپ سے ملنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے باپ کے لیے محبت اور ہمدردی ٹپک رہی تھی۔ اس نے باپ کو جھوٹا، غدار یا بیکار اور فضول ظاہر نہ کیا تھا۔ اکے کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، اور ساتھ ہی بلاٹنگ پر نظر پڑی جہاں پنسل کے نشانوں کے درمیان جج صاحب لکھ گئے تھے، وہ ناہنجار کہتا ہے کہ میری زندگی بیکار ہے۔ بیکار ہی نہیں، شروع سے آخر تک صفر ہی صفر ہے۔ پھر حامد کی طرف نظر اٹھائی اور بولے، سعید صاحب تشریف لے جا رہے ہیں جیسے مجھ پر کوئی احسان فرما رہے ہیں۔ بیکار، فضول، کسی مصرف کا نہیں رہا میں۔ حامد نے بزرگانہ انداز سے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، غلط صحبت۔ جج صاحب نے سر ہلا کر اپنے لائق بیٹے کی ہمدردی قبول کر لی۔ یہ تھا رشید جہاں کا افسانہ 0۔ معافی چاہتا ہوں، میرا ٹرائی پاڈ لڑکھڑا گیا ہے، اس کی زندگی کے دن لگ بھگ ختم ہونے لگے ہیں، اسی لیے بار بار ہاتھ سے پکڑنا پڑا۔ معافی چاہتا ہوں، معذرت۔